अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ में क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कौन सी इनोवेशंस आई हैं इन टर्म्स ऑफ एआई और आजकल के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, वो किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं शेरशाह हसन। शेरशाह, बहुत शुक्रिया वंस अगेन तशरीफ़ लाने के लिए। Thank you so much जी, thank you for having me. यू वेलकम। शेरशाह हसन इज़ एन एंटरप्रेन्योर और ये फिनटेक एक्सपर्ट हैं। एआई के हवाले से इनकी काफ़ी गहरी नज़र है, किस तरह से एआई इन्फ्लुएंस कर रही है फिनटेक इंडस्ट्री को। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। फिनटेक दरअसल मालियाती खदमात और जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तजाज है जो बैंकारी और अदायगी के रवायती तरीक़ों को डिजिटल दुनिया में तब्दील कर रहा है। वक्त के साथ साथ ये शोबा मसनूई जहानत के ज़रिए मज़ीद तरक्की कर चुका है, जिसने इसे ज़्यादा तेज़, महफूज और जदीद बना दिया है। एआई की मदद से फिनटेक सिस्टम्स अब कस्टमर्स के रवैयों का तज्जिया करके बेहतर माली फैसले, फ्रॉड की निशानदही और खुदकार सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। डिजिटल वॉलेट्स और स्मार्ट पेमेंट सॉल्यूशंस ने नकद रकम की ज़रूरत को कम करके लेन देन को बहुत आसान बना दिया है। ये तब्दीलियां न सिर्फ माली शमूलियत को बढ़ा रही हैं, बल्कि एक ज़्यादा जदीद और कैशलेस मईशत के फ़रोग़ का बायस भी बन रही हैं। जी, आपने देखा कि फिनटेक इंडस्ट्री एआई की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा सीमलेस हो गई है। जो उसके ऑपरेशंस हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। लोग बेहतर इंसाइट्स ले सकते हैं, बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से हेल्प ले सकते हैं। शेरशाह से बात करते हैं इस हवाले से। एआई की मैंने बात की और जिस तरह से पहले हमने फिनटेक के हवाले से भी बात की थी कि फिनटेक असल में है क्या और किस तरह से लोगों को फिनटेक ने कैशलेस बना दी है। लोगों की ये जो ऑपरेशंस हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं, वो किस तरह से आसान हो गई हैं। लेकिन अब एआई के आने से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं। लोग अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उस हवाले से इंसाइट्स ले सकते हैं, पहले से ज़्यादा चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस ओवरऑल एआई की बूम को, इस इंटरसेक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो फिनटेक की सर्विस की डिलीवरी है, सबसे पहला फ़ायदा तो उसमें होगा यस। बिकॉज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड इट मेक्स ऑल आवर एप्लीकेशंस मच मोर एफिशिएंट। और ग्लोबल लेवल पे हम ये देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट की राइट। यूएस में, उसने एजेंटिक एआई को यूज़ करते हुए अब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको भी ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड कर दिए थ्रू एआई। तो ओके। अगर मैं उसको कुछ पैरामीटर्स अपनी एप्लीकेशन में बता देता हूँ, आगे इन्वेस्टमेंट करना, उससे डाइवेस्ट करना अब एआई कर रहा है। तो ये एक बहुत आई वुड से कॉम्प्लेक्स यूज़ केस है जो ग्लोबली यूज़ हो रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एआई और फिनटेक का जो आपस में इंटरसेक्शन है, वो आ सकता है कि हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं वो अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर हैं। अभी भी बिल्कुल। कैश इस्तेमाल हो रहा है और यस। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों के पास वो एजुकेशन और तालीम नहीं है कि वो फाइनेंशियल एप्लीकेशंस यूज़ कर सकें। ओके। बैंक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं, अब वॉलेट जी। अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बन गए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अभी भी कैश इस पे रिलाई करते हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको एप्लीकेशंस इस्तेमाल करना नहीं आती। हमारी जो स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ की है। सो काफ़ी ज़्यादा राइट। चीज़ें एक पॉजिटिव ट्रेंड में हैं। 5G के स्पेक्ट्रम की रिसेंटली ऑक्शन हुई, तो 5G के आने से भी ये चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो एक मोबाइल एप्लीकेशन या स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वहाँ पर एआई एक फ्रंट एंड में कंज्यूमर जर्नी और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है ओके। बाय इनेबलिंग, फॉर एग्जांपल हम वॉइस के ऊपर बैंकिंग को लेकर आ सकते हाँ हैं जी। कि मैं कैसे वॉइस नोट से एक ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता। मुझे व्हाट्सएप, मेरे पास व्हाट्सएप की एप्लीकेशन तो है, बिल्कुल। लेकिन व्हाट्सएप पे टाइप क्या करना है, कैसे करना है, वो मुझे नहीं पता। जी। तो प्रॉब्लली मैं अपने किसी बच्चे या किसी हमसाय या किसी और पर रिलाई करता हूँ वो करने के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन मैं वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो क्या मैं वॉइस पे बैंकिंग को लेकर आ सकता हूँ? क्या मैं सेविंग्स को वॉइस पर लेकर आ सकता हूँ? ट्रू। क्या मैं एक व्हाट्सएप पे क्या ही सारी ट्रांजैक्शंस, सारे फीचर्स दे सकता हूँ? तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में एआई का सबसे बड़ा यूज़ केस यहाँ पर बनेगा। आपने जो बात की कि एआई जो अब इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से आपको पहले से ज़्यादा अच्छे इंसाइट्स दे रही है, तो क्या आप इसको ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से हम एआई से पूछ सकते हैं कि हमें किस किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस जगह पे हमारा जो
ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا اور کس جگہ پہ ہمیں رسکس ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں سولی اے آئی پہ ریلائی انویسٹمنٹ ڈیسیجنس کے لیے نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز اور اس میں کیونکہ ہمیں ہمیں اپنی نالج بھی استعمال کر کے اپنے ایک ڈیسیجن لینا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ انویسٹمنٹ ڈیسیجنس آر جنرلی میڈ آن ہسٹوریکل ڈیٹا. جو آپ کے پاس پاسٹ کا ڈیٹا ہے, آپ کے پاس کرنٹ انوائرمنٹ کا ڈیٹا ہے, جو انویسٹمنٹ انالسٹ یا فائنینشیل انالسٹ جو کام کرتے ہیں وہ اسی ڈیٹا کو گیدر کر کے اپنی فیوچر پریڈکشنس یا اپنی جو پراپر ورکنگ اس پہ کرتے ہیں. ہاؤ اے آئی ہیلپس اس وتھ دس از کہ وتھ جسٹ اے فیو پرامپٹس میں کسی بھی بڑے اے آئی ٹول پہ جا کے لیٹس سے چیٹ جی پی ٹی یا کلاؤڈ پہ جا کے جسٹ اے فیو پرامپٹس میں وہ سارا ڈیٹا گیدر کر سکتا ہوں. اب وہ جو مجھے کچھ دن لگتے تھے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں, اس کا انالیسس کرنے میں, وہ مجھے نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈیٹا کا انالیسس کرنا ایک اس بندے کا کام تھا جس کے پاس اس کی تعلیم تھی, جس کے پاس اس کی کوالیفیکیشن تھی. جو ایک سی ایف اے کوالیفائڈ بندہ ہو سکتا ہے, جو سی اے کوالیفائڈ بندہ ہو سکتا ہے. لیکن اب کوئی بھی عام شخص کسی بھی بڑے اے آئی کے پلیٹ فارم پہ جا کے وہ ڈیٹا کا انالیسس اس اے آئی سے کروا سکتا ہے. تو ایک تو ڈیٹا کی اویلیبلٹی اے آئی کے پاس ہے, اس کے پاس دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس اسکلز ہیں اب کہ وہ اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے انالیسس کر سکتا ہے اور ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمیں کہاں پر انویسٹ کس طرح سے کرنا چاہیے. جو لوگ کوڈنگ کرنا چاہتے ہیں, پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کلاؤڈ کو زیادہ فیور دے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو چیٹ جی پی ٹی. چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں کچھ ایسے ہے کہ بہت جنیرک ہو گیا ہے ہر طرح کی, اور دیٹ از کوائٹ فرینڈلی, اور دوسری طرح کی چیزیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے پوچھ رہی ہوں کہ وچ ون از مور اپروپریٹ فار دس؟ آئی وڈ پریفر کلاؤڈ. اوکے. لیکن اس میں کیونکہ دیر آر کمپنیز جو اس کا انالیسس کر رہی ہوتی ہیں کہ کون سا سافٹ ویئر کس چیز کے لیے بہتر ہے, اور ان کی ریٹنگز آلموسٹ ہر ٹائم بدل رہی ہوتی ہیں. سو کلاؤڈ اور چیٹ جی پی ٹی خالی دو ماڈلس ہیں, اس کے بعد جیمنائی, لاما, دیر آر ملٹیپل ڈفرینٹ ماڈلس جو کرنٹلی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ان کی رینکنگز ہوتی ہیں. ان کا جب بھی کوئی نیا ماڈل آتا ہے دیٹس ٹرینڈ اینڈ ٹیسٹڈ آن اے اسپیسیفک یوز کیس, which can be let's say financial analysis, which can be coding, which can be designing, اور اس کی بیسس پہ ان کی رینکنگ آتی ہے. اینڈ دس کیپس آن چینجنگ. سو اگر آج کلاؤڈ نمبر 1 رینک کر رہے لیٹس سے فار کوڈنگ, کچھ مہینے پہلے لوگ جیمنائی کو پریفر کر رہے تھے, بالکل اس سے کچھ مہینے پہلے لوگ کسی اور کمپنی کو پریفر کر رہے ہوں گے. اینڈ دس ول کیپ آن چینجنگ. تو بیسڈ آن ہاؤ کوئکلی دے آر ایبل ٹو ٹرین دیئر ماڈلس, ہاؤ کوئکلی دے آر ایبل ٹو ڈیولپ دیئر ماڈلس, آئی تھنک دس از اے کانسٹنٹ ریس جو چلتی رہے گی اور چیزیں چینج کرتی رہیں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ ایگزیکٹلی ہم اس کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اے آئی کون سا رخ لے گی اس کے آگے. سو اگر ہم بات کریں کہ ڈفرینٹ جو کانورسیشنس ہم نے سنی ٹیکپرینورس کی, ٹیک جائنٹس کی, انہوں نے اس حوالے سے کچھ اسپیکولیشنس بتائیں کہ اے آئی کوڈ ریپلیس لاٹ آف جابس, اور ڈفرینٹ سیکٹرز کے حوالے سے انہوں نے بتایا. لیکن سی ایف اوز کے بارے میں دے آر کوائٹ اسکیپٹیکل اینڈ دے آر لائک پیزمسٹک ان ٹرمز آف کہ اے آئی کی ناٹ ریپلیس سی ایف اوز. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیٹا کی بیس کے اوپر, ہسٹوریکل ڈیٹا کی بیس کے اوپر ہم آنے والے ٹائم کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہ جو کانسٹنٹلی چینجنگ انوائرمنٹ, اور کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیومن انسائٹس یا ہیومن سکس سینس ہوتی ہے جب آپ بہت ہی کور ڈیسیجنس لے رہے ہوتے ہیں فائنینس کے بارے میں کسی بڑی کمپنی کے لیے, تو وہ ایک ہیومن انٹیلیجنس کو آؤٹ رن نہیں کر سکتے یہ کمپیوٹرز اور اے آئی ایجنٹس. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں جہاں تک ریپلیسمنٹ کی بات ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ اے آئی از ہیئر ٹو ریپلیس اینی ون. جابس رہیں گی, جابس کی نوعیت چینج ہو جائے گی, اور جابس کریٹ بھی ہوں گی. اے آئی کی وجہ سے بہت ساری ایسی جابس آئی ہیں جو پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. پچھلے 5 سال میں جاب مارکیٹ بہت زیادہ سگنیفیکنٹلی چینج کر گیا بیکاز آف اے آئی ایز ویل. اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے, ایک کمپنی ہے, اس نے 2 سال پہلے اے آئی کی وجہ سے تقریباً 700-750 کسٹمر سروسز کے لوگ فائر کر دیے تھے, اور اس کو ریپلیس کیا تھا اے آئی سے. جب یہ اناؤنسمنٹ کی تو ان کے شیئر پرائس بھی اوپر گئی, ان کے انویسٹرز خوش تھے, شیئر ہولڈرز خوش تھے کہ اینڈ ایوری ون سو دیٹ ایز اے آئی ریولیوشن, کہ اگر اتنی بڑی کمپنی اتنے زیادہ لوگوں کو فائر کر سکتی ہے اور اس کو اے آئی سے ریپلیس کر سکتی ہے, تو دس مینس کہ دا ریولیوشن از ہیئر. ہوا یہ کہ کسٹمر سیٹسفیکشن سگنیفیکنٹلی ڈکریز کرنا شروع ہو گئی. ان کے کسٹمرس نے کمپلینس کی, ان کے کسٹمرس were not happy at all with the service that AI was providing, and silently that company started rehiring the customer services people because it started losing money. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آج لیٹس سے 100 کمپنیز اے آئی کو استعمال کر رہی ہیں, only 5 to 6% of them are actually improving their bottom line because of AI.
تو اے آئی کو استعمال کیسے کرنا ہے, صحیح سے استعمال کیسے کرنا ہے, وہ بھی بالکل بہت ضروری ہے. سو اے آئی کو ایٹ دس اسٹیج ریپلیسمنٹ نہیں دیکھ سکتے. ہاں, اے آئی از ہیئر ٹو میک می مور ایفیشینٹ, اٹس ہیئر ٹو میک یو مور ایفیشینٹ. ہمارا کام زیادہ ایفیشینٹ ہوگا, ہم جو کام 3 دن میں کرتے تھے ہم 1 دن میں کریں گے. بالکل لیکن ابھی بھی اے آئی از ناٹ ایٹ دا اسٹیج, اینڈ آئی ڈونٹ سی دیٹ چینجنگ ان دا فورسیبل فیوچر کہ وہ مجھے یا آپ کو یا ہمارے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ریپلیس کر دے گا. جہاں تک بات رہی سی ایف او کی, یہ فائنانس از پرٹیکولرلی آئی تھنک جہاں پہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ بہت آتا ہے, بالکل اور وہاں پہ ایک لائبلٹی کا بھی اسپیکٹ آتا ہے. تو اگر ایک چھوٹی کمپنی ہے, کوئی بھی کمپنی ہے جو لاہور بیسڈ ہے, اس کے پاس کیا ڈیٹا ہے, اس کی پچھلے 40-50 ایئرس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے, وہ کس طرح سے مارکیٹ کو دیکھ رہا ہے, وہ کن چیزوں کو سمجھ رہا ہے, ابھی اے آئی اس لیول پر نہیں ہے. تو وہاں پہ ہیومن انسائٹس, ہیومن انٹیلیجنس کی جو آپ نے بات کی, دیٹ وڈ بی ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا کیس فار دا فورسیبل فیوچر. آگے ہم اپنی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوالے سے. ڈیجیٹل یہ جو ہمارے پاس والیٹس ہیں یہ کس طرح سے ایوالو ہوئے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورلڈ. ہم بات کر رہے ہیں فن ٹیک کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریسنٹلی, اور اے آئی کس طرح سے انکارپوریٹ کر رہا ہے. شیرشاہ ہمارے ساتھ ہیں. شیرشاہ, یہ جو ڈیجیٹل والیٹس ہیں اس کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے, پہلے سے زیادہ کتنے بہتر ہو گئے ہیں؟ کیونکہ پہلے آئی گیس ایک انٹرنیٹ ڈسرپشن کو اگر ہم لوگ ذرا سائڈ پہ رکھ دیں, اس کے علاوہ بھی لوگوں کو کچھ پرابلمس تھیں, اور پیمنٹس کے حوالے سے شاید ٹرسٹ نہیں تھا ان کو. کس طرح سے یہ ایولیوشن ہوئی ہے, اور کیش لیس ہونا ہمارے لیے کتنا ضروری ہو گیا ہے پہلے سے زیادہ؟ آئی تھنک اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ جو پیمنٹس اوور آل پاکستان کے کانٹیکس میں ہیو ایوالوڈ اے لاٹ. یس, اس میں کریڈٹ ریگولیٹرس کو بھی جاتا, خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کو, اور گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے انیشیٹوس لیے گئے کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کو زیادہ پروموٹ کریں. گورنمنٹ کے لیے ضروری اس لیے کیونکہ جو انفارمل اکانومی ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے, اس کو فارمل اکانومی میں لے کر آنا ہے. رائٹ. اینڈ دیٹس آلسو امپورٹنٹ بیکاز ایک تو ہم FATF جی کی گرے لسٹ میں رہ چکے ہیں, ہاں جی, تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ویئر دیٹ منی از فلوئنگ, اس کے لیے بھی ضروری ہے. دوسری جو سب سے ضروری چیز ہے دیٹس ٹیکسیشن. اوکے, کہ جب تک ہماری انفارمل اکانومی کو ہم فارملائز نہیں کریں گے, جی اور جب تک وہ کیش بیس رہے گی, ہم ٹیکس کیسے اپلائی کریں گے, ہم ٹیکس کیسے کلیکٹ کریں گے, اور اپنا ٹیکس نیٹ کیسے انکریز کریں گے. سو دیٹ فرام اے گورنمنٹ پرسپیکٹیو از ویری امپورٹنٹ. دوسری یہ کہ فرام اے کسٹمر پرسپیکٹیو, اگر آج سے 10 سال پہلے میں میجورٹی شاپس میں جاتا تھا تو مجھے کیش چاہیے ہوتا تھا. بالکل, ایٹ لیسٹ سم ون لائک می, اب میں اپنے ساتھ والیٹ کیری نہیں کرتا. جی میرا جو کارڈ ہے وہ میرے فون میں ہے, اینڈ 90% آف دا شاپس دیٹ آئی گو ٹو, وہاں پر کارڈ کی فیسلٹی ہوتی ہے. میں وہاں پہ جی. پیمنٹ تھرو کارڈ کر سکتا ہوں. اگر کارڈ نہ ہو تو میرے پاس موبائل والیٹ پہ ٹرانسفر کرنے کی فیسلٹی ہوتی ہے. وہاں پہ Yes. QR کوڈ ہوتا ہے, یا آپ اس کے فون نمبر پہ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک دس ہیز چینجڈ اے لاٹ. اس کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے اسمارٹ فونس کا, کہ انٹرنیٹ کا, وہ ہے, اور وہ آگے گرو بھی کر رہا ہے. اسمارٹ فون کی اڈاپشن بہت انکریز کر گئی. 5G کے آنے سے ہاں جی, جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر جب انٹرنیٹ کی فیسلٹی آئے گی, وہ چیز اور بہتر کرے گی. تو والیٹس انیشلی اسٹارٹ ہوئے تھے خالی پیمنٹ ٹرانسفرس کے لیے. ایگزیکٹلی, ناؤ دے ہیو بیکم سپر ایپس. سپر ایپس ان دا سینس کہ آپ اس کے تھرو آپ لینڈنگ بھی ہو رہی ہے, آپ لونس بھی لے سکتے ہیں, آپ بل کی پیمنٹس بھی کر سکتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو پہلے کی طرح ٹرانسفر تو کر ہی رہے ہیں, لیکن اس میں آپ پرچیزز بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنے ٹکٹس بھی خرید سکتے ہیں. سو دس از بیکمنگ, دیز والیٹس آر بیکمنگ اے ون اسٹاپ سولوشن فار آل دا کنزیومرز. جو آپ نے بات کی میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر تو یہ چیزیں ہیں, لیکن اگر ہم لوگ ساؤتھ میں چلے جائیں یا ہم لوگ ریموٹ ایریاز میں چلے جائیں, وہاں پر ہم کیش ہی استعمال کر رہے ہیں زیادہ. بالکل, دیٹس ٹرو. جو اسٹیٹ بینک کا ریسنٹ ڈیٹا ہے اس میں تقریباً 9 out of 10 ریٹیل ٹرانزیکشنز آر ڈیجیٹل ناؤ. جی, ان ٹرمز آف نمبر آف ٹرانزیکشنز, والیوم ان ٹرمز آف روپی والیوم میں ابھی بھی آئی تھنک 36 to 38% ڈیجیٹل ہیں, باقی ساری کیش بیسڈ ہیں. اینڈ ATM withdrawals is still staggering amount. چائنا ایک بہت بڑی ہمارے پاس اگزامپل ہے, ناٹ جسٹ اسٹریٹ وینڈرز. انہوں نے اپنی جس طرح وہ انوائرمنٹ کا بھی بہت خیال رکھ رہے ہیں, بائسیکلز وہاں بہت عام ہو گئے ہیں. انہوں نے اگر سفر کرنا ہے تو وہ اس پہ کر رہے ہیں. اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ ہیومن انٹریکشن آلدو پاپولیٹڈ کنٹری ہے, لیکن جتنا کم انہوں نے کی ہے ہیومن, یہ جو ڈے ٹو ڈے انٹریکشن ہے, وہ ایک ہمارے سامنے اگزامپل ہے. دے آر فلی ریلائنگ آن ٹیکنالوجی, اینڈ ناٹ جسٹ کمپلیٹلی ریلائنگ, دے یوزنگ دیم ایز این اسسٹنٹ.
ٹیکنالوجی. سو اگر ہم بات کریں یہ جو اسکیمس ہو رہے ہیں, فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جو یہاں پر والیٹس استعمال ہو رہے ہیں, ڈیجیٹل والیٹس, اس کے اندر بہت زیادہ فراڈ اسکیمس کے بھی سامنے آئے, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ نہیں ہونا چاہ رہے کیش لیس؟ دیکھیں دیر از اے پرٹیکولر جنریشن آئی وڈ سے جو لوگ 60+ ہیں, اینڈ آئی نو لاٹ آف دم, جو ابھی بھی موبائل بینکنگ اپلیکیشنس ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے, ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا ہے جی, جسٹ بیکاز دے تھنک کہ وہ سیف نہیں ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ کیا بینکس اور یہ جتنی بھی اپلیکیشن موبائل والیٹس ہیں, کیا یہ سائبر سیکورٹی کو ٹھیک سے لے کے چل رہے ہیں؟ آئی تھنک دیٹس ناٹ دا پرابلم ان پاکستان رائٹ ناؤ, کیونکہ اسٹیٹ بینک اس کو بہت اسٹرکٹلی ریگولیٹ کرتا ہے, اوکے, اور ایس سی سی پی کے انڈر جو کمپنیز آتی ہیں وہ بھی بہت اسٹرکٹلی ریگولیٹ کی جاتی ہیں وین اٹ کمس ٹو سائبر سیکورٹی. آئی ایم ناٹ شیور کہ ریسنٹ ایئرس میں اگر میں نے کچھ سنا کہ اس طرح کا کوئی سائبر سیکورٹی کا بریچ ہوا ہو کسی بینک میں یا کسی موبائل والیٹ میں, جہاں سے ڈیٹا یا جہاں سے کسی سم ون ہیکڈ انٹو دیئر سافٹ ویئر, کسی نے ان کا ڈیٹا بریچ کیا. آئی ڈونٹ تھنک کہ کس طرح کا انسٹنس ابھی تک ہوا ہے. جو فراڈز ہو رہے ہیں وہ الٹریسی یا لیک آف نالج کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اور آئی تھنک وہاں پہ بینکس اور اسٹیٹ بینک اپنا رول پلے کریں. آپ کو بہت فریکوینٹلی اب موبائل فون پہ نوٹیفیکیشنز آتی ہوں گی یا آپ کو ایڈورٹیزمنٹس آتے ہوں گے کہ آپ نے کسی کے ساتھ او ٹی پی شیئر نہیں کرنا. بینک آپ کو خود کال کر کے کبھی او ٹی پی نہیں مانگتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں, مجھے لگتا ہے کہ بہت ینگ ایج سے اپنے کریکولم کا بھی حصہ بنا کے, اور اس کو بہت فریکوینٹلی اپنی نیشنل ٹیلی ویژن پہ, ریڈیو کے تھرو ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے. سو دس از الاٹ ٹو ڈو وتھ اویئرنیس. مجھے جب اس طرح کی کال آتی ہے, بیکاز آئی ایم اے پارٹ آف دس انڈسٹری, میں اس کو سمجھ جاتا ہوں فوراً کہ وہ مجھ سے او ٹی پی مانگے گا, وہ مجھ سے اسکرین شیئر کروائیں گے, وہ مجھے کہیں گے کہ ہم آپ کا پارسل ڈیلیور کر رہے ہیں, تو پارسل ڈیلیور کر کے جو پھر مجھے کوئی کوڈ بھیجتے ہیں. اب یہاں پہ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ فار لاٹ آف دیز پیپل جن کے ساتھ یہ اسکیمز ہو رہے ہیں, وہ جو ایس ایم ایس آتا ہے جس میں کوڈ شیئر کیا تو اس میں بہت سیدھی طرح لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے موبائل والیٹ کے ایکسیس کا کوڈ ہے, یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیجیے گا, اور اس میں پھر وہ او ٹی پی کوڈ وہ مینشن ہوتا ہے. بہت سارے لوگ انفارچونیٹلی وہ ایس ایم ایس پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. تو دیٹس دا پرابلم. تو اب جس شخص کو آپ نے کال کی ہے جو وہ میسج پڑھ نہیں سکتا, اس کو تو نہیں پتا, وہ اپنی لیک آف نالج کی وجہ سے وہ او ٹی پی آگے شیئر کر دیتے ہیں, اور پھر دے آر ایبل ٹو ایکسیس یور موبائل والیٹ اور یور بینک اکاؤنٹ. یو ویری رائٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف وہ جو الٹریٹ لوگ ہیں ان ٹرمز آف کہ ان کو ایکسیس نہیں ہے اس نالج کا, ان تک محدود نہیں ہے. جو اس طرح کے فراڈز ہو رہے ہیں وہ آپ کو ایسے ٹیکل یا مینوپولیٹ کرتے ہیں کہ آپ ان سے کچھ نہ کچھ ڈیٹا ضرور شیئر کر دیتے ہو اپنی نیگلیجنس میں. سو پبلک سروس میسیجز تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے موبائل فون پہ اپیئر ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کے حوالے سے مجھے لگتا ہے ڈے ٹو ڈے اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں کو, کیونکہ یہ بہت زیادہ پریویلنٹ ہو گئے ہیں اسکیمس. اوور آل شیرشا کیا دیکھ رہے ہیں کہ کمنگ 10 ایئرس میں, اب تو میں 10 نہیں 5 ایئرس کہوں گی, کیونکہ جتنا ریپڈلی چینج آ رہا ہے, جتنا ریپڈلی اے آئی کو ہم اپنی زندگی میں امبیڈ کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہر ایئر ہم کچھ نئے ونڈرز دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیک انڈسٹری میں. سو فن ٹیک انڈسٹری کیسے ایوالو ہوگی کمنگ ایئرس میں؟ ہم کیا نئے ٹرینڈس دیکھنے والے ہیں؟ آئی تھنک اب تو جتنی جلدی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, کمنگ منتھس پہ بات کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. یہ 5 اور 10 سال تو بہت لمبا وہ لگتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر ہم 2020 میں بیٹھے بات کر رہے ہو تو ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ بائی 2026 اے آئی اتنی جلدی ڈیولپ کر کے اتنا بڑا حصہ ہماری زندگی کا بن جائے گا. اسٹل ریممبر کہ جب اے آئی انٹروڈیوس ہوا, چیٹ جی پی ٹی جیسے ماڈلس 22-23 میں آئے, تو ہم اس کو بڑے اس طرح سے دیکھتے تھے کہ یہ کون یوز کرے گا, یہ کیوں یوز ہو رہا ہے, ایٹسیٹرا. آئی ریممبر ہم لوگ استعمال بھی نہیں کر رہے تھے, ایون 2023 تک ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے. اب وہ ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ آئی وڈ سے حصہ بن گیا, اسپیشلی فار دوست جو کام کر رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, جو پروفیشنلز ہیں. تو ان دا نیئر فیوچر آئی تھنک اگر ہم فن ٹیک کو تھوڑا سا سیگمنٹ وائز دیکھیں تو لینڈنگ میں آئی بلیو کہ پاکستان جیسے ملک میں اے آئی کین پلے اے بگ رول ان ٹرمز آف ڈوئنگ کریڈٹ اسکورنگ. جن لوگوں کا ہمارے پاس ڈیٹا ایگزسٹ نہیں کرتا, جو لوگ ابھی بھی کریڈٹ نیٹ سے باہر ہیں, جنہوں نے فارمل لون نہیں لیا ہوا, تو ان کو میں کریڈٹ کی رسائی کس طرح سے دے سکتا ہوں. دیٹ کین بی تھرو یوزنگ دیئر ڈیٹا, آلٹرنیٹیو ڈیٹا, اور اس پہ میں اپنے اگر اے آئی ماڈلس کو ٹرین کروں تو اے آئی کین ہیلپ می گیو اے ڈیسیجن کہ اس کو لون دینا ہے کہ نہیں. تو ایک ایسا شخص جس کے پاس لیٹس سے ایک یوٹیلیٹی بل کا ایکسیس نہیں ہے, اس کے پاس رینٹل ایگریمنٹس نہیں ہے, اس کے پاس ہو سکتا ہے بینک اکاؤنٹ بہت ریسنٹلی کھلا ہو, تو اس کو میں ایکسیس کیسے دے سکتا ہوں لون کا, دیٹ کین بی انیبل تھرو اے آئی. اس کے بعد جو ویسٹرن ورلڈ میں ہو رہا ہے وہ پریڈکٹیو
لینڈنگ کی طرف آ رہے ہیں کہ ہاؤ کین اے آئی پریڈکٹ کہ مجھے اگلی چیز کیا خریدنی ہے. یس تو میرے ڈیٹا پوائنٹس پہ، میرے پرچیز ہسٹری پہ وہ پریڈکٹ کرے گا کہ اب جون آ گیا ہے یا لیٹ سے جولائی آ گیا ہے، اس نے پچھلا فون لیٹ سے 2 سال پہلے چینج کیا تھا، اب ہم اس کو ایک آفر دیتے ہیں کہ آپ اگلا فون چینج کر لیں اور اس کا ہم XYZ انسٹالمنٹس آپ کو کر کے دیں. سو پریڈکٹیو لینڈنگ کی طرف اب بات جا رہی ہے ویسٹرن ہاؤس میں. وی آر فار فرام اٹ. ہم نے تو ابھی عام لوگوں تک لینڈنگ اور فائنانسنگ کا ایکسیس دینا ہے، تو اس کے بعد جا کے وہ والی چیز آئے گی. اس کے علاوہ باقی اس میں انویسٹمنٹس میں سیکٹر، آئی تھنک پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آئی ڈو سی وائس اے آئی پلینگ اے بگ رول. یس کہ ہم ان ساری چیزوں کو وائس کے تھرو کیسے انیبل کر سکتے ہیں، اور اس میں ریگولیٹر کو بھی کام کرنا پڑے گا، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کام کرنا پڑے گا. بیکاز آئی تھنک کہ جو لوگ بینکڈ ہیں، جو لوگ میٹرو سٹیز میں رہ رہے ہیں پاکستان میں، ان کے پاس ان ساری سروسز کا ایکسیس ہے. دے آر ویری ویل اویئر کہ کون سی اپلیکیشن، کون سی چیز کس طرح سے یوز کرنی ہے. لیکن جب تک ہم میسز کو اس تک رسائی نہیں دیں گے، تب تک آئی تھنک ہمارا جو فائنینشیل انکلوژن کا ایک خواب ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ سارٹ آف ادھورا رہ جائے گا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم وائس کے اوپر وائس اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے فائنینشیل سروسز کو اس پر لے کر آئیں. بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ کانسیپٹ ہے، اور اگر یہ آ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت آسانی آ جائے گی. اور ہم اپنی کانورسیشن کو سم اپ کرتے ہیں. ایک آخری کویسچن، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اب اے آئی جو ہے، ہم اگلی چیز کیا بائی کریں گے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی چیز ہے. ہم اپنے آپ کو پہلے سے بہتر طریقے سے ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایکسپینڈیچر کہاں کہاں جائے گا، کس طرح سے ہم اس کو مینیج کر سکیں گے. لیکن آن دا کانٹریری، دس از ایکچولی ایمپلیفائنگ دس ہول کیپٹلسٹ ورڈ. سو اس ڈائیکاٹمی کو آپ کیسے سم اپ کریں گے؟ اب دیکھیں، فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی دیٹس ویئر دا ورلڈ از ہیڈڈ، اور that's because all of this is being built in the West, Yes. which is driven by capitalism. تو capitalism in societies میں آئے گا. جی. تو یہ تو I think this is something that we cannot stop. اور ایک چیز جس سے میں I think ایک چیز جو ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس بھی معاشرے میں جو سوشل فیبرک جب اس کا ویک ہو جاتا ہے، وہاں پہ کیپٹلزم آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگ جاتا ہے. تو پاکستان از ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن ناؤ. یو ایس شاید 60 سال 40 سال پہلے اسے گزر چکا ہے. تو آہستہ آہستہ ہماری اکانومی، ہماری سوسائٹی بھی اس کے تھرو گزری. اینڈ یو وڈ سی 20 سال پہلے چیزیں بہت مختلف تھیں، اب چیزیں بہت مختلف ہیں، اور اب کنزیومرزم بہت زیادہ ہو گیا. بہت زیادہ. اینڈ وی سی دیٹ ان آور ڈیلی لائفز، اینڈ آل آف اس آر آلریڈی، آئی وڈنٹ سے کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں، وی آر آلریڈی اے پارٹ آف اٹ. ہم اس میں آلریڈی اس میں مطلب جال میں سارٹ آف پھنس چکے ہیں کیپٹلزم کے. اینڈ آئی گیس دس از اے گریٹ پوائنٹ ٹو پونڈر اس حوالے سے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں مارکیٹ ہماری بڑی بہت زیادہ ایک طرح سے کانٹریکٹ ہو گئی ہے، آپشنس کم ہیں، اپرچونیٹیز کم ہیں. لیکن ایز یو سیڈ کہ ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ جس طرح سے اس کے اندر کیپٹلزم پینیٹریٹ کر رہا ہے اور نئی سے نئی چیزیں ہم لوگ متعارف کروا رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی سیل کر سکتے ہیں. ہمارے کنزیومرز بہت زیادہ ہیں. تھینک یو سو مچ شیر شاہ فار دس ریئلی انسائٹ فل کانورسیشن. اور آپ نے جو انسائٹس شیئر کیں، واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دس فن ٹیک ورلڈ ان ٹرمز آف اے آئی گیس ہمارے آڈینس نے کافی کچھ ریلیٹ کیا ہوگا، ان کو بہت ساری لیڈس ملی ہوں گی اس حوالے سے. جی، ہم نے دیکھا کہ فن ٹیک انڈسٹری میں کیا نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کون سی انوویشنز آئی ہیں ان ٹرمز آف اے آئی، اور ان فیوچر ہم کس طرح سے اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے فائنینسز کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں گے، انویسٹمنٹس بہتر طریقے سے کر سکیں گے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.